आओगे इंद अल्लाही, अल्लाह के हाँ, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा, उस चीज को जो तामलूना, तुम करते हो, बसीर, देखता है। वक़ालू, और वो कहते हैं, लन यदखुलल जन्नत, हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इल्ला, सिवाय, मन काना, जो है, हुदन, यहूदी, और नसारा, या ईसाई, तिल का अमानियुहुम, ये उनकी झूठी आरजुएं हैं। कुल हातु, ए नबी आप कह दीजिए, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि पूरे कुरान में जहां पर भी वकुल आएगा उसका माना क्या होगा, ए नबी आप कह दीजिए। हातु, ले आओ, बुरहानकुम, कोई दलील, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बला, क्यों नहीं, मन अस्लमा, जिसने झुका दिया, वजहहू, अपने चेहरे को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लाह के सामने, वहुवा मुहसिनुन, वो मुहसिन है, वो मुखलिस है, फलहू, पस उसके लिए, अजरुहू, उसका अजर, इंदा रब्बिही, उसके रब के हाँ है, वला खौफुन, और ना कोई खौफ है, अलैहिम, उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होते हैं। वक़ालतिल यहूदु, यहूदी कहते हैं, लैसतिन नसारा, ईसाई नहीं है, अला शै, किसी राह पर। वक़ालतिन नसारा, और ईसाई कहते हैं, लैसतिल यहूदु, यहूदी नहीं है, अला शै, किसी राह पर। वहुम यतलूनल किताब, इस हाल में कि वो किताब की तिलावत करते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, क़ाला, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, ला यालमूना, जो इल्म नहीं रखते, मिस्ल क़ौलिहिम, इसी तरह की बात। फल्लाहु, पस अल्लाह, यहकुमु, फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फीमा कानू फीही, जिस बात में वो, यख्तलिफून, झगड़ते थे, इख्तिलाफ करते थे। अब दोबारा आ जाइए पीछे 110 आयत में, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। असल में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मुखालिफीन की मुखालफतों का इलाज बताया है। वो इस तरह के, अगर तुम फितनों के अंदर मुब्तला हो सकते हो या तुम पर फितने गालिब आ सकते हैं, तो तुमने क्या करना है, तुमने अल्लाह की नमाज को कायम कर लेना है। अगर मालूम हो कि हमने जुमरात के दिन, जो आखिरी दिन जो हमने पढ़ा था सबक, उसमें हमने यही आयत पढ़ी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अहले किताब में से अक्सर लोग चाहते हैं कि वो तुम्हें फेर दे तुम्हारे ईमान से। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके दिलों में हसद है, इस हसद की वजह से वो तुम्हें तुम्हारे इस्लाम से फेरना चाहते हैं। अब अल्लाह को तो मालूम था कि ये यहूदी, नाऊज़ु बिल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला अहकामात चेंज करते हैं बाद में, उनको इशू बनाकर मुसलमानों को ये चीज कहा करते हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह, तुम्हारे अल्लाह के पास क्या इतना इल्म नहीं था कि पहले उसने कोई और हुक्म जारी किया, बाद में उसने कोई और हुक्म दे दिया। ये मैंने बड़ा वो तफसील से आपको बताया था कि नासिख और मनसूख क्या है, तो ये उसी के बारे में बात है। तो ये तो मालूम था कि सहाबा के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर है और बहुत ही बड़ा जोर है यहूद व नसारा का, कि इन्होंने सहाबा के दिलो दिमाग में ऐसे शुबहात हर हाल में उठाने हैं कि जिससे उनका दीन खतरे में पड़ जाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला को तो ये चीजें मालूम थी, तो उन्होंने मुखालफतों का इलाज ये बताया कि वह अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, कि नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। ये तुम्हारी अपनी रूहानी और अखलाकी तरबियत तुम्हारी इसके जरिए हासिल होगी, और ये जमाती हैसियत, अगर वह अकीमुस्सलाह पर एक जमात कायम हो जाए
وآتوا الزکات کے اوپر ایک جماعت قائم ہو جائے، تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ جو جماعت قائم ہوگی وہ ایک جماعتی حیثیت سے بنیان مرصوص سیسہ پلائی ہوئی دیوار وہ ثابت ہوگی۔ اور صحابہ کرام نے یہ چیز ثابت کی کہ جب انہوں نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور وَآتُوا الزَّکَاةَ کو قائم کیا اپنی زندگی میں، تو ان سے بڑی اور طاقتور دیوار کوئی نہیں تھی اسلام کی۔ اسی وجہ سے اور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن میں تمام دین کے جو اساسات ہیں، نماز ہوگی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہوگی اور حج ہو گیا، اگر انہی 5-6 چیزوں کے اوپر، اگر دین اسلام کی بنیاد کے اوپر، اساس کے اوپر اگر مسلمان مکمل طور پر اپنے آپ کو قائم وہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ثابت بھی کروایا ہے صحابہ سے کہ اس سے بڑھ کر طاقت و قوت کا سرچشمہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کو بھی یہی کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اور اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا کہ تحویل قبلہ، جب اللہ نے کہا کہ بیت المقدس سے ہٹ کر اب تم بیت اللہ کی طرف مڑ کر نماز پڑھو، تو اس وقت یہودیوں کی طرف سے ایک طوفان اٹھ گیا مخالفت کا کہ نعوذ باللہ، تمہارا اللہ پہلے تمہیں کوئی اور حکم دیتا ہے، اب تمہیں کوئی اور حکم دیتا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا، مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ، اور بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ادھر بھی نماز کا حصہ آیا۔ سورہ نساء میں جب مکہ میں جب صحابہ کے اوپر ظلم ہوتا تھا، تو اس وقت بھی اللہ نے یہی حکم دیا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ اے میرے صحابہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز کو قائم کرو۔ اور اسی طرح سورہ حج میں، جب سورہ حج میں اللہ نے حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اب تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب جہاد کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خود ہی فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کوئی بڑا حکم دے رہے یا اللہ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، تو اللہ ساتھ ہی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جو دین کی اساس ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جو آپ کی روحانی وہ تربیت کرے گی، جو آپ کی اخلاقی تربیت کرے گی، وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہ حکم بار بار دیا ہے، چاہے جہاد کا حکم ہو، چاہے اپنے ہاتھوں کو روکنے کا حکم ہو، یا آپ کو صبر کی تلقین ہو، اللہ نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ اور صحابہ کو اسی لیے کہا گیا کہ جب تم ان کی باتیں سنتے ہو یہودیوں کی اپنے اللہ کے بارے میں، لہٰذا فوری طور پر اپنی نمازوں کو قائم کرو، انشاءاللہ تمہارے وہ دلوں سے اللہ یہ چیزیں ختم کر دے گا۔ اب آگے سنیے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے من خیر، خیر میں سے، تجدو، تم اس کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، جو بھی تم عمل کرو گے، تمہارا اللہ کے پاس وہ اجر ہوگا۔ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے فرمایا وہ تو اللہ کے پاس جمع ہو رہے۔ جب کل قیامت کے دن تمہاری آنکھ کھلے گی، جب روز محشر کے دن تم لوگ دیکھو گے کہ ہمارا اجر اتنا بڑا، ہم نے بھائی اتنا تو کچھ کیا نہیں ہے، تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی نیکیاں، یہ پہاڑ جتنی بڑی بڑی نیکیاں اللہ نے ہمیں دی، تو اللہ فرمائیں گے جو تم وہاں کرتے تھے وہ میرے پاس جمع ہوتا تھا۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی شخص بینک میں جا کر اکاؤنٹ کھلوائے تو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ بینک کے پاس رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا جو تم خرچ کرتے ہو وہ میرے پاس ہمیشہ جمع ہے۔ اب آگے سنیے، یہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک دلاسا دیا ہے کہ تم لوگ پریشان مت ہو،
جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے خیر میں سے تم اس کو پاؤ گے اللہ کے ہم، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے۔ آگے فرمایا وقالو، اور یہودی کہتے تھے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، مگر جو یہودی یا عیسائی ہے۔ اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی آپس میں ٹھیک بات نہیں تھی، یعنی نہ یہودیوں کی لگتی عیسائیوں سے، نہ عیسائیوں کی لگتی یہودیوں سے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ گندے گندے الزامات لگانے والے یہ یہودی ہی تھے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے اب یہ جو عقیدہ بنا لیا ہے کہ کوئی داخل نہیں ہوگا یہودیوں اور عیسائیوں کے، انہوں نے جو اپنے ساتھ عیسائیوں کو ایڈ کیا ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہونے کے لیے انہوں نے اپنے عقیدے میں شامل کر دیا ہے کہ اب ہم یہودی اور یہ عیسائی ابھی ہم ایک ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آگے، اللہ نے خود جواب دے دیا، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں، یہ ان کی خواہشات ایسی نہیں ہیں جو کہ سچی ہیں، یہ بالکل جھوٹی ہیں۔ آگے فرمایا قل ہادو، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم یہودی اور عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، تمہارے پاس تو وہ تورات بھی ہے، تمہارے پاس تو انجیل بھی ہے، ہاتو برہانکم، قرآن دلیل مانگ رہا ہے، اے یہودیو اب تم ایک کام کرو کہ اب تم کوئی دلیل لے ہو اپنی کتابوں میں سے اگر تم سچے ہو۔ اب وہ تو تھے نہیں سچے، تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ لوگ کہاں سے لائیں گے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے صحابہ کو فرما دیا بلا، کیوں نہیں، من اسلامہ، جس نے جھکا دیا وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو، اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ لوگ کہاں سے لائیں گے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے صحابہ کو فرما دیا بلا، کیوں نہیں، من اسلامہ، جس نے جھکا دیا وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو، وہ محسن، اور وہ محسن ہے، وہ مخلص ہے۔ بس اصل اسلام کی روح تھی، اصل اسلام کی روح تھی اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، یہ اسلام کی روح تھی۔ اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر نافذ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں نے وہ چیز اللہ کی چھوڑ دی، وہ چیز ہم نے دین اسلام کی چھوڑ دی، لہٰذا آج ہمارا جو ایشو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ترک اسلام ہے، اسلام کو چھوڑ دینا۔ اول اسی لیے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا وضع میں ہم ہیں نصارہ، تمدن میں ہنود، یعنی دیکھنے میں تو ہم لگتے ہیں عیسائی، ہمارا رہن سہن، ہماری پورا گیٹ اپ ہمارا عیسائیوں والا ہے، اور ہمارے رواجوں میں، ہماری تہذیب میں ان ہندوؤں کی اکثر رسومات ہیں، لہٰذا نہ ہم تتر میں ہیں نہ ہم بٹیر میں ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم پر اتنی مصیبتیں ہیں اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے اللہ کا اور اللہ کے پیارے حبیب کا، تو جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو وہ کس طرح خوش ہیں اس دنیا میں، وہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس کی آپ مثال لے لیں کہ اگر ایک شخص کا دوست ہے اور ایک اس کا دشمن ہے، تو ہمیشہ انسان اپنے دوست کو ہر بات پہ ٹوکے گا۔ اسی طرح ایک استاد ہے، اپنے شاگرد کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو سزا دے گا۔ ایک اولاد ہے، ایک والد ہے، وہ اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سزا دے گی، کیوں؟ تاکہ یہ غلطی اس سے نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے بہت ہی قریب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک انسان کسی کا کچھ لگتا ہی نہیں، اگر وہ غلطی کر رہا ہے اور ایک طرف اس کی اپنی اولاد غلطی کر رہی ہے، تو ہر باپ اپنی اولاد کو ٹھیک کرے گا، کسی دوسرے بچے کو زیادہ فوقیت نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ان کا کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، تو لہٰذا اللہ انہی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں سزائیں دے رہے ہیں۔ اور جو ہندو ہیں، جو یہودی ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔
اللہ نے کہا ان قیدی متین، میں ڈھیل دیتا ہوں، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں کہ کل یہ شاید میری طرف آ جائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن پھر ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لہٰذا ان کو اللہ کی ڈھیل ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو جو یہاں پر سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری تنزلی میں اور ہم اتنے پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو یہودی ہیں، جو باقی اقوام ہیں، وہ ترقی یافتہ اور عیاشوں کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بات سن لیجئے کہ ہر چیز کا اللہ نے خاصہ ایک بنایا ہے۔ اللہ نے اگر بنائی ہے تجارت تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کے مال میں زیادتی ہوگی۔ اگر اللہ نے دوائی کا خاصہ بنایا ہے آپ کے بدن کو ٹھیک رکھنا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان مکمل اپنا دھیان دے تجارت کے اوپر اور اس کا بدن ٹھیک ہو جائے، یا انسان اپنے بدن کے اوپر مکمل فوقیت دے تو اس کے مال میں اللہ بڑھوتری کر دے گا، نہیں، بلکہ ہر چیز کا خاصہ ہے۔ ہر چیز کو جب آپ وہ کرو گے تو وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ تجارت وہ کرو گے تو آپ کے مال میں زیادتی ہوگی، دوائیاں ٹائم پر لوگے، اپنے وہ جسم پر دھیان دو گے، آپ کا جسم ٹھیک رہے گا۔ لہٰذا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی کہ تاکہ مسلمان، اصل چیز و آخرت ہے، لیکن مسلمان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ مسلمان ایسا کرے کہ مسلمان خود چیزیں بنائے اور وہ تجارت کرے۔ اتنی زیادہ حدیث ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضور آئے ہی تھے تجارت سکھانے کے لیے، اتنی زیادہ حدیث ہے۔ لہٰذا ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی، ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ جو قوم جس قوم میں محنت کرے گی، اسی لیے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے آخرت کا عقیدہ چھوڑ کر اسی دنیا کو ہر چیز مان لیا، اور اسی دنیا کو اپنے لیے اچھا بنانے کے لیے انہوں نے محنت شروع کر دی۔ تو آج دنیا انہی کی ہے، اور ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر ہم نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو ماننے والے، ہم نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، اللہ نے آج ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ لہٰذا ہر چیز کا اللہ نے خاصہ بنایا ہے۔ لہٰذا اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قوم، ہمارے اندر خوشحالی ہے، تو تاجر بننا سیکھیں، تجارت کو سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، بکریاں بھی چرائی، لیکن تجارت کو زیادہ فروغ دیا۔ جو ان کے ساتھ کے صحابی تھے، ابو بکر صدیق، وہ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف جو کہ بہت مالدار صحابی تھے، وہ تاجر تھے۔ لہٰذا تجارت ایک اپنا خاصہ رکھتی ہے، ہر چیز کا ایک خاصہ ہے۔ لہٰذا اس لیے آج جو یہودی کامیاب ہے، اس نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو بنا لیا اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ چائنیز کہتے ہیں کہ ہم روزانہ سورج کو شکست دیتے ہیں، ہم سورج کے نکلنے سے پہلے ہم جاگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ اس دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو وہ قدرتی طور پر ہمارے لیے ٹائم بنایا تھا فجر کا، فجر میں آدھی صف ہوتی ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں، اور جن کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم روزانہ صبح سورج کو شکست دیتے ہیں، اور ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ان کے لیے آرام اور بالکل آسائش والی زندگی ہے۔ لہٰذا یہ کام وہ کرنے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حضور نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، صبح کا وقت بہت ہی بابرکت ہے، اور رات کے وقت اللہ وہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ لہٰذا جو صبح مزدوری کرتے ہیں، جو صبح کام کرتے ہیں، صبح نکلنا بہت ہی باعث برکت ہے۔ اچھا، یہ چیز تھی کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اب اس سے آگے فرمایا وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں لیست النصارى، عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، علی شیء، کسی راہ پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی راہ کے اوپر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں دونوں کتاب کی وہ تلاوت کرنے والے ہیں۔
یہ سارے کے سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور اپنی کتابوں کی وہ تلاوت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر کیا بات ہے؟ یہاں پر یہی بات ہے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی تھے، اب دیکھ لیجئے اللہ نے یہودیوں کا عقیدہ بھی بیان کر دیا جو کہ عیسائیوں کے بارے میں تھا، اور عیسائیوں کا عقیدہ بیان کر دیا جو کہ یہودیوں کے بارے میں تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کچھ بھی نہیں ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو گمراہ اور ٹھیک راستے پر نہیں سمجھتے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی جڑ ہے نہ کوئی بنیاد ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی نہ کوئی جڑ ہے نہ کوئی بنیاد ہے، لیکن پھر بھی آج ایک ہے۔ تو اسی وقت اللہ نے فرما دیا صحابہ کو کہ یہ تمہارے خلاف انہوں نے گٹھ جوڑ ایک کر لیا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہم ایک ہوں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، اور انہوں نے اس وقت ایک ہو کر آج تک ایک ہوئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے، اور مسلمان مار اس لیے نہیں کھا رہے کہ یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے، بلکہ مسلمان اب مار اس لیے کھا رہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ باہر جا کر آپ کسی سے پوچھ لیں، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ کوئی بوڑھا شخص ہو، اس سے پوچھو یار قرآن میں اللہ نے کون سے احکامات ہمارے لیے اتارے، تو وہ بولے گا جی مجھے نہیں معلوم، چاہے اس کی عمر 70 سال ہو چاہے اس کی عمر 30 سال ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کو ہم نے چھوڑا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو پڑھیں، ابھی دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کا عقیدہ آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ بھائی عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کو نہیں مانتے لیکن تمہارے خلاف ایک ہے۔ اب آگے فرمایا اور ایک اور چیز، یہ جو ایک ہوئے ہیں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کا کوئی یہ نہیں کہ کوئی تحفظ دینی کے لیے، کوئی اپنے دین کو تحفظ دینے کے لیے یا پھر کسی اخلاص نیک نیتی کے اوپر مبنی ہے، نہیں، بلکہ یہ تمہارے خلاف ایک ہے۔ آگے فرمایا کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، اسی طرح کی بات، یعنی کہ جو مشرکین مکہ تھے، نہ وہ کوئی یہودی نہ وہ عیسائی، امی تھے، ان پڑھ تھے، نہ وہ اللہ کو مانتے، اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تھی، کوئی ایسا نبی نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ بت پرستی کے اوپر مسلسل اسی کے اوپر کاربند تھے۔ اب وہ بھی یہودیوں والی باتیں کرتے، وہ کہتے ہم ٹھیک ہیں یہ دونوں خراب ہیں اور مسلمان بھی خراب ہیں۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح جو وہ کہتے جو علم نہیں رکھتے وہ بھی یہی بات کہنا شروع ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے۔ جیسا کہ غزوہ خندق میں یہودی اور مشرکین مکہ ایک تھے، مدینہ کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے جو قافلے آئے تھے مکہ سے، ان میں یہودی اور مشرکین مکہ ایک تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کا آپس میں وہ گٹھ جوڑ ہو گیا تھا، اگرچہ ایک طرف تو یہ اہل کتاب تھے لیکن ایک طرف یہ امی ان پڑھ لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے تاکہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ آگے فرمایا فاللہ یحکم بینکم، پس اللہ فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ جھگڑتے تھے۔ آخرت میں اللہ نے آخر میں بطور وعید فرما دیا کہ اے نبی آپ کا کام صرف اور صرف تبلیغ ہے، آپ نے صرف اور صرف تبلیغ کرنی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا ہونا ہے، آپ کا کام ہے ان کو تبلیغ کرنا۔ یہ میرے اللہ کا کام ہے کہ کل قیامت کے دن جو میری عدالت ہوگی اور اس میں جو فیصلہ ہوگا، اللہ نے فرما دیا کل قیامت کے دن ان کا فیصلہ میں کروں گا۔ جس بات میں یہ لوگ جھگڑتے تھے آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی، آپ کا کام ہے صرف اپنے دین کو، اسلام کو پہنچانا، اپنے دین کی وہ دعوت دینا۔ اسی لیے انبیاء کے جو بہت ہی بڑے کام تھے ان میں سے پہلا کام تھا تبلیغ، پہلا کام تھا عمل، کہ انبیاء اس پر خود عمل کرتے تھے۔ نمبر 2 جو کام تھا وہ تھا تبلیغ، وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، اور نمبر 3 جو کام تھا وہ تھا نافذ، کہ اللہ کی شریعت کو اللہ کی زمین کے اوپر نافذ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ آیتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ چیزیں ہمیں اگر نہیں معلوم ہوں گی جو کہ اللہ نے وہ قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی سب ایک ہے تمہارے لیے،
پھر اللہ نے آگے یہ بھی بیان کر دیا کہ اگرچہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی ٹھیک نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ نے یہ عقیدہ بھی بیان کر دیا، صرف اس لیے کہ مسلمان یہ مت سمجھے کہ یہ اندر سے ایک ہے، اندر سے ایک نہیں ہے۔ آج بھی امریکہ میں اس چیز کا بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ جس کے پاس حکومت ہوگی یا تو وہ مکمل طور پر عیسائی ہو یا تو وہ رومن کیتھولک، جنہوں نے اسلام کو چھوڑی، جنہوں نے اپنے عیسائی مذہب کو چھوڑ دیا تھا، یا تو ان کی حکومت ہوگی۔ لہٰذا ان کے اکثر حکمرانوں میں یہ اختلاف ہوتا ہے، اکثر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ مذہبی طور پر کون وہ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لہٰذا اس ہفتے آئیے، یہ آخری ہفتہ ہے اس پارے کا۔